अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल फ़ज़ाइल अमाल और सदक़ात के साथ हाजिर हूँ। निदादिल दोस्तों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज की फजीलत। जी, मैं आपको इस वीडियो में नमाज की फजीलत के बारे में बताऊंगी कि नमाज हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत की हामिल है। आपको हदीस की रोशनी में नमाज की फजीलत बताऊंगी क्योंकि नमाज जो है वो मुसलमान के लिए मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ऐसे मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि अगर किसी शख्स के दरवाज़े पर एक नहर जारी हो जिसमें वो 5 वक्त रोज़ाना गुस्ल करता हो, उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि नहीं रहेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही हाल 5 नमाज़ों का है कि अल्लाह ताला उनकी वजह से उनके गुनाहों को ज़ाइल कर देते हैं। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि 5 नमाज़ों की मिसाल ऐसी है कि किसी के दरवाज़े पर एक नहर हो जिसका पानी जारी हो और वो बहुत गहरा हो, उसमें रोज़ाना वो 5 दफ़ा गुस्ल करे। जारी पानी गंदगी वगैरह से पाक होता है। पानी चाहे जितना भी गहरा हो उतना ही साफ होगा। जी, इस हदीस में बताया गया है कि आदमी जब नमाज पढ़ता है तो उसका गुनाह किस तरह माफ़ कर देते हैं कि नमाजों की वजह से अगर आदमी आदाब का रियायत रखते हुए पढ़ी जाए तो गुनाहों से सफाई हासिल होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें दरमियानी औकात के लिए कफ़ारा है, यानी एक नमाज से दूसरी नमाज तक जितने भी सगीरा गुनाह होते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ कर दिए जाते हैं। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी कि एक शख्स का कोई कारखाना हो जिसमें वो कुछ कारोबार करता हो, जिसकी वजह से उसके बदन और उसके हाथ में गर्दो गुबार लग जाती हो। उस कारखाने और मकान के दरमियान 5 नहरें हैं। जब वो कारखाने से घर जाता है और हर नहर से गुस्ल करता है, इसी तरह 5 नमाजों का हाल है कि जब भी कभी दरमियानी औकात में वो कुछ खता और गुनाह करता है तो नमाजों की बरकत से और दुआए इस्तिग़फ़ार से उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इस मिसाल का नमाज की फजीलत बताना है कि नमाज को गुनाह की माफ़ी में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला को नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है कि एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त अमर पेश आता वो नमाज का हुक्म देते और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होते हैं। क्योंकि नमाज जो है वो कुरान पाक में नमाज की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि नमाज मुसलमान पर फ़र्ज़ है और कुरान पाक में 700 मरतबा हुक्म आया है नमाज पढ़ने का। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई सख्त अमर पेश आता वो नमाज की तरफ मुतवज्जो हो जाते। नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त इधर मुतवज्जो होने की बजाय फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाना चाहिए। जो हर कदम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तबा करने वाले हैं और अल्लाह के मानने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वो नमाज पढ़ें। हज़रत अबू दर्दा फरमाते हैं कि जब भी कोई आंधी चलती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और जब तक आंधी रुक न जाती वो मस्जिद से नहीं निकलते। हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि पहले अंबिया का भी यही मामूल था
کہ ہر پریشانی وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نماز پڑھی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور قرآن پاک کی آیت دی۔ حضرت ابن عباس اللہ کے پیارے صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی اور اللہ کے نیک بندے ہیں کہ دیکھیں وہ اللہ کے راستے میں تھے اور جیسے ہی بیٹے کا سنا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم آج کیا کرتے ہیں؟ رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں یاد رہتا۔ اس سے نہ صرف مردے کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ ہماری گناہ کا ضائع ہونے کا اللہ تعالیٰ گناہ دیتے ہیں، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کسی صورت بھی انسان کو معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر پڑھے، اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں ادا کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ لیٹ کر بھی نہیں نماز پڑھ سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اشاروں سے نماز پڑھے۔ اس حدیث سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نماز کتنی فرض ہے، یعنی نماز کسی صورت بھی معاف نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے میں ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان کے لیے دعائے استغفار کی اور قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خشوع ہو ان پر کوئی نماز دشوار نہیں، کیونکہ نماز کا دشوار ہونا منافق ہونے کی علامت ہے۔ نماز صرف اس شخص کو مشکل لگتی ہے جو منافق ہے۔ اس لیے ہم سچے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو کثرت سے ادا کریں۔ نماز صرف اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، لیکن نماز کی برکات اور ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ قیامت قبر میں سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جاتا ہے وہ نماز ہے۔ جس کی نماز اچھی اس کی قبر اچھی، اور جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی۔ کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا بھی ہوا تیز چلتی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے کہ کہیں قیامت تو نہیں آئی۔ پہلے تو لوگوں کو اتنا خوف ہوتا، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، کیونکہ اللہ کا خوف لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ شاید آج ہم اللہ کا خوف بھول گئے ہیں، شاید ہمیں کسی اور چیز کا انتظار ہے کہ ہم اپنے آپ دلوں کو تسلی دیتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے اللہ بہت مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے بندے کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہمیں سجدے کا حکم دیا۔ جو شخص 5 وقت کی نمازیں چھوڑتا ہے اس کا مطلب وہ دن میں 5 دفعہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں، خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، اور ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ حدیث میں ارشاد ہے جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے وہ نماز پڑھے، اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اور دعا مانگے تو ہم اس کی دعا ضرور سنیں گے۔ آج ہمیں جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم نماز ادا کریں ہم فوراً اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ کیا آپ کو اپنے مسلمان ہونے کا کوئی شک؟ میری بہنوں ایسا نہیں ہے۔ ہم اللہ کو جب بھی یاد کریں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ حاجتوں کا سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔
اللہ ایک ہے اور اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہم کیوں اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور کیوں اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھودتے ہیں؟ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں ایک باغیچہ ہے اور دوزخ کے ایک دوزخ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کو روشن بنائیں، اور قبر کو روشن ہم اس وقت ہی بنا سکتے ہیں جب اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنا نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی صورت بھی معاف نہیں، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے سردی ہے، چاہے گرمی ہے، اللہ نے نماز ہم پر فرض کی ہے۔ ہم بچوں کو سکول بھیجنا تو نہیں بھولتے، لیکن نماز کی طرف جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ان کو سونے دے۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ ہم بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو خود ہی غلط راستوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، بچوں کو ٹی وی دکھاتے ہیں، ایک نماز کی فضیلت نہیں بتاتے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز سکھاؤ، پیار سے پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نہ پڑھنے پر مارو اس کو۔ تو دیکھیں نماز کی فضیلت، 10 سال کے بچے کو بھی معاف نہیں ہے نماز۔ آج ہماری کتنی عمر ہو گئی ہے، ہم نماز کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم نماز کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ چاہے نماز ضائع ہوتی ہے ہونے دیں، کوئی بات نہیں، اب سردی ہے، اب گرمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں تو قضا نماز بھی معاف نہیں ہے۔ ہم اس چیز کا ارادہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور فرض نماز اور قضا نماز کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری مدد کرے۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجت نماز کے ذریعے طلب کی جائے۔ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور جب کوئی بھی حادثہ ہوتا ہم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ کوفہ میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت زیادہ اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپے وغیرہ سب لے جاتا۔ ایک مرتبہ راستے میں تھے، کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے۔ راستے میں ایک شخص ان کو ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا ارادہ ہے، مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا ہوں، تیرے ساتھ چلتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے خچر پر سوار کر لو گے؟ قلی نے عرض کیا، قلی نے شرع عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا کہ یہ راستہ قریب ہے، جانور کے لیے بھی سہولت ہے، تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سوار نے بار بار اصرار پر قلی کے ساتھ چل دیا۔ قلی نے کہا اچھا اس راستے کو چلو۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستے میں ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خچر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہ تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے کہا اور قسم کھا کہ میں پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی سے کہا کہ لیکن اس آدمی نے اس قلعے کی ایک بات نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا پھر مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا چلو پڑھو، اور ہنسنے لگا، جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں کے پاس تو نے بھی جانا ہے، تیری نماز تیرے کچھ کام نہ دے۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی، ادھر ادھر کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کرے۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت آئی جس کا ترجمہ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ایک سوار نمودار ہوا کہ اس کے سر پر چمکتا ہوا خود لوہے کی ٹوپی تھی، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا، جس پر آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی طرف دوڑا۔ اس سے پوچھا خدا کے واسطے تو یہ بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر پڑھی جائے تو جتنی بھی مصیبت ہو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے اللہ پر توکل کرنا چاہیے
اور مصیبت میں صرف اللہ کی ذات کو یاد کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور ہماری دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اللہ کی عبادت اچھی طرح کرو۔ بے شک اللہ نماز کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اگر ارادہ کرے کہ میں رات کو نماز پڑھوں گا، رات کو تہجد پڑھوں گا، رات کو میں تہجد پڑھوں گا، اور میں اب اس نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اب رات سے تہجد پڑھنی ہے، لیکن نیند کی غفلت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا، نیند اس کے اوپر غالب تھی۔ پھر جب وہ نہیں جاگ ہوا پھر بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے نیت کی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں نے، تو اللہ نے اس کو ارادے کا ثواب دے دیا۔ اس کا نیند میں سونا بھی ثواب، نیند اس کی مفت اس کو مل گئی، لیکن تہجد اور اس کی نیت کا ارادہ اس کو مل گیا۔ پیاری بہنوں، دوستو، ہم آج سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ سب کو بتائے تاکہ یہ صدقہ جاریہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اور آپ کو صدقہ جاریہ ملے، کیونکہ نیک بات کو پہنچانا صدقہ جاریہ۔ اللہ حافظ۔